प्रॉपर्टी कहाँ से ली गई, उनके नेटिव टाउन के अंदर उनकी प्रॉपर्टी कहाँ से आई, लाहौर के सेंट जॉन्स पार्क के अंदर ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई। तो उसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो हैं वो बेंच पे बैठ के कहते हैं कि मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, द ऑनरेबल ब्रदर इज सिटिंग विद मी, जज मेरे पास बैठे हैं और मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये तो टैक्स मैटर्स हैं एंड ही सिटिंग ऑन द बेंच। तो आई वॉज टेकन अबैक, मैंने कहा कि मैं देखूँ कि शायद मेरा हाफजा कमज़ोर पड़ गया है कि मैं जो जस्टिस फाइज ईसा के केस में यही इनमें से 3 इसहाब वहाँ पर बैठे हुए थे, ये 3 जजेस वहाँ मौजूद थे जिनमें उमर अता बंदयाल एक जज थे चीफ जस्टिस, उसमें मुज़ाहिर अकबर नकवी एक जज थे, उसमें मुनीब साहब एक जज थे, उसमें इजाजुल हसन साहब एक जज थे। तो मैं कहा मैं देखूं उन्होंने क्या कहा। तो उस जजमेंट में ये कहते हैं कि वी आर द जजेस और वी लिव इन ग्लास हाउसेस, हमें अपने लिए वो स्टैंडर्ड सेट करने हैं जो कि कमो बेश खुलफाए राशिदीन के नज़दीक जाएंगे कम अज़ कम। उस जजमेंट में ये कहते हैं कि ये मैटर जो हैं, इन मैटर्स पर हमें किसी सूरत भी इम्प्रोप्राइटी नज़र नहीं आनी चाहिए। उसमें ये कहते हैं कि जजेस पब्लिक स्क्रूटनी के लिए हर वक्त अपने आप को सामने रखें और देखें कि किसी तरह से कोई ऐसी सूरत तो पैदा नहीं होती। आई वॉज लिटरली ड्राइंग सम सिमिलैरिटी। मैंने कहा ये क्या झगड़ा है कि फाइज ईसा के लिए जस्टिस फाइज ईसा को देखने का एक पैमाना था, उसी तरह के मैटर में बल्कि उससे बहुत डिफरेंट लाइंस पर पिच्ड एलिगेशंस पे जो कि वो टैक्स मैटर की बात करके यहाँ, तो फिर मुझे एक इंतहाई दोहरा मयार नज़र आया कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोहरा मयार है। यानी एक जज के लिए आपने कहा कि ये टैक्स मैटर है, आपने प्री जज कर दिया, आपने आर्टिकल 10 की जो ड्यू प्रोसेस है उसको बिल्कुल रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने से पहले ही बतौर चीफ जस्टिस आपने बेंच पे बैठ के उसको बिल्कुल एक अपने आप को इनएलिजिबल कर दिया कि मैं वो मुकदमा सुन ही नहीं सकता, या उसके ऊपर मैं किसी एसजेसी को वो रेफरेंस भेज भी सकता हूँ, या उसके ऊपर कोई सुनवाई होगी भी कि नहीं होगी। अभी हम इस मखमसे में थे, मैं अभी आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू मैं इसमें से निकलने की कोशिश कर रहा था एक कानून के तालिब इल्म के तौर पे, एक पॉलिटिकल, एक ऐसे वर्कर के तौर पे, एक वकील की हैसियत से कि ये कैसे हो रहा है ये सब, ये दो इतनी सिमिलर बात पर इतने 2 मुख्तलिफ मौक़िफ़ और वो भी एक ऑनरेबल चीफ जस्टिस के। तो मुझे आई वॉज टेकन अबैक बाय दैट। बट एनीवेज अभी मैं इस मखमसे में हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि आइन की तशरीह कैसे होनी है। यानी एक इख्तियार जो कि ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स, मैं आपको लेक्चर नहीं करूंगा, मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूंगा। आपको पता है कि हमारा आइन उस पर बेस्ड है, ये पार्लियामेंट है, ये अदलिया है, ये एग्जीक्यूटिव है, ये 3 बातें हैं और इन 3 के पिलर्स पे स्टेट खड़ी है। तो पार्लियामान को एक इख्तियार आइन तफवीज़ करता है। आइन कहता है, ये आर्टिकल 81, 82, 83, 84 की कहानी है, ये 3-4 की कहानी, जिसमें कहते हैं कि कोई ग्रांट्स, कोई ऐसे अखराजात जो कि बजट पे अप्रूव नहीं हो सके और अगर उनकी मंजूरी लेनी है, चाहे किसी सप्लीमेंटल ग्रांट के तौर पे आपने लेनी है, तो उसके ऊपर पार्लियामेंट वोट करेगी। तो जब इस ऑनरेबल बेंच ने कहा कि नहीं, ये तशरीह इसकी ये है कि आप एक्स पोस्ट फैक्टो ले लें, तो मैं लिटरली परेशान हो गया कि ये तो पार्लियामेंट को डिक्टेशन दी जा रही है। यानी पार्लियामेंट को कहा जा रहा है कि आप दें, और किस मसले पे कहा जा रहा है, ये भी एक अजीब बात थी। मसला ये कहा जा रहा है कि 90 रोज़ में इंतखाबात, दुरुस्त तस्लीम है ये बात कि 90 रोज़ में इंतखाबात, और आप सबको याद होगा, आई वॉज द फर्स्ट वन टू से दैट कि 90 रोज़ में इंतखाबात शायद फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्विसेज नहीं किया था कि किसी पॉलिटिकल एक्सपेडेंसी के नतीजे में ये बात हो जाएगी कि कंप्लीशन ऑफ टर्म, यानी पार्लियामेंट की मुद्दत ख़त्म होने से पहले 2 सूबों में आप 3 माह कबल असम्बलियाँ तोड़कर 3 माह पहले उन सूबों में एक सूबाई हुकूमत प्लेस करने की बात कर देंगे। तो ये एक सिचुएशन थी। अगर आज इंतखाब आप कराते हैं तो वफाकी हुकूमत अपनी पूरी अमलदारी के साथ, जो कि एक सियासी हुकूमत है, बैठी है, उसको बैरियर को कैसे क्रॉस करेंगे। चले भले वो बैरियर आप क्रॉस कर भी लेते हैं तो फिर आपकी बात आ जाएगी कि जब इलेक्शन वफाकी असेंबली का और बाकी 2 सूबों का होगा तो उस वक्त 2 सूबों में हुकूमत होगी और पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, 60% सीटों का मालिक है, वो हेजमनी मोनोपली क्रिएट कर लेगा, जो पंजाब में बैठेगा वही वहाँ पर बैठेगा। तो इंतखाबी अमलदारी से लोगों का एतमाद उठाने की
اس سے بری سازش اور ہو نہیں سکتی تھی. میں نے بار بار یہ اپنے وکلاء سے کہا کہ سپریم کورٹ کے اندر یہ بات اٹھائیں. انہوں نے کہا کیسے اٹھائیں؟ جب ہم یہ بات کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے وکلاء کو کہتے ہیں سننے نہیں. میں سپریم کورٹ میں تھا اس دن جب وہاں پر فاروق نائک صاحب، کامران مرتضیٰ صاحب اور شیخ اکرم صاحب بطور سیاسی جماعت کے وکلاء کے وہاں پر اپنی بات کرنا چاہتے تھے تو وہ تو بات کرنے نہیں دے رہے تھے. آپ نے اس وقت یہ بحث شروع کر دی آپ بائیکاٹ کرتے ہیں نہیں کرتے. یو پلڈ دو سینئر لائرز. ان 3 جج صاحبان نے ان سینئر لائرز کو اس طرح سے پل کیا. پھر اس کے بعد میں آئی واز جسٹ ٹرائنگ ٹو سی کہ یار ہم کہاں پھنس گئے، کیا دیکھ رہے ہیں. اب اگر یہی بات ایک 90 روز اتنے سیکروسینکٹ آئین کے اندر اور باقی جو آرٹیکلز ہیں کانسٹیٹیوشن کے وہ ردی کی ٹوکری میں جانے ہیں، کیئر ٹیکرز کا نظام ہم نے بالکل ختم کر کے پھینک دینا ہے. اور وہ یہ جو ہم ایک نتیجے پر پہنچے تھے، یہ جو اتنے انتخابات کو کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ انتخاب ایک ہی روز ہوں گے، انتخاب جو ہیں وہ نگران کے زیر انتظام ہوں گے. اس میں پچھلی جو گورنمنٹس ہوتی تھیں ان کے اوپر دھاندلی کے الزامات لگتے تھے، نتائج کو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا. تو اس پر ایک اجتماعی شعور کار فرمات ہے اس کے پیچھے. پر بہرحال یہ صورتحال پیدا ہوئی اور آج اس کی سنگینی مجھے مجبور کر کے لے آئی کہ میں آپ کے سامنے آؤں. دیکھیں یہ 2-3 آرٹیکلز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اینڈ فار ریفرنس میں اس کی کاپی آپ کے سامنے تقسیم بھی کروں گا. یہ ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے 2009 میں، اور یہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے یہ کوئی آرڈینری کوڈ آف کنڈکٹ نہیں ہے. یہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 209 کے نیچے بنا ہے. اس کی وہی فورس ہوگی جو آئین کے تحت کیے گئے کام میں ہے. یعنی جیسے 90 روز پر آپ رکے ہیں، میں اس پہ رکتا ہوں اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ آرٹیکل 3 جو آپ نے خود بنایا آپ کی بصارت میں سے نہیں گزرا؟ کیا اس کے اوپر آپ کی چشم زنی نہیں ہوئی؟ آپ نے دیکھا نہیں؟ آئی ایم آسکنگ ججز آف دیٹ آنریبل کورٹ. میں یہ حق حاصل ہے مجھے کہ میں پوچھوں، یہ ان کے کوڈ آف کنڈکٹ سے متعلق ہے. دیکھتے رہیے ہم نیوز. آج عید ہے، مطلب ہم سب کی فیوریٹ چھٹی ہے. آج دل میں چھپے ہر گلے شکوے کی چھٹی ہے اور پرانی یادیں تازہ کرنے کا موقع ہے. وہ رشتے جو ہم سے دور ہیں پر دل کے بہت پاس، ان پرانے رشتوں کو یاد کر کے کانٹیکٹ کرنے والی چھٹی ہے. جب جیز سپر 4G پاس ہے اور موقع بھی خاص ہے تو سبھی دوستوں سے کنیکٹ کر کے اینڈ ٹریٹس ایز نیئر ریلیٹیوز اور کلوز فرینڈز. یہ اتنی سادہ انگریزی ہے کہ میں اس کا ترجمہ بھی نہیں کروں گا. یہ پرائمری اسکول میں بیٹھے بچے کو پتا ہوگا جس نے ABC پڑھی ہے کہ نزدیکی رشتہ دار اور دوست کا جس مقدمے میں کسی قسم کا کوئی تعلق ہوگا. یہاں پر تو آپ کے قریبی عزیز ایک پولیٹیکل پارٹی کے پریچرز بنے ہوئے ہیں. دے آر پریئنگ فار دیئر انٹرسٹ. لوگوں کو برباد کرنے کی بددعائیں ان کی کانورسیشنز میں ہیں. یہ کیا ماجرا ہے؟ اور اس کے بعد پھر اس پر بھی I don't stop myself here. میں آپ کے سامنے ایک اور مدعا رکھتا ہوں کہ یہ شیئر وائلیشن ہے، کلیئر کٹ، اس کوڈ آف کنڈکٹ کی جو کہ ججز کی بینچ پر بیٹھنے سے متعلق ہے کہ جب کوئی ان کے پاس مقدمہ ہوگا تو اس کانورسیشن کے اندر جو کہ خواجہ طارق احمد طارق رحیم، اب خواجہ احمد طارق رحیم کی پوزیشن نون ہے. ان کا تعلق میاں ثاقب نثار صاحب کے ساتھ ابھی ریسنٹلی کسی جگہ پر وہ چیلنج نہیں ہوئی. اب یہ ہیکرز کے پاس کوئی ایبلٹی ہے. وہ کون ہیکرز ہیں؟ میں پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز سے، پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسیز سے، گورنمنٹ آف پاکستان سے، آئی ول اسپیک ٹو دا پرائم منسٹر آلسو کہ یہ آپ کی آڈیو لیک ہو جاتی ہے، موزز جج صاحبان کی آڈیو لیک ہو جاتی ہے. تو ایسی ایبلٹی آنی چاہیے کہ یہ جو ہیکرز ہیں، چاہے وہ کسی بھی نام سے کام کر رہے ہیں، وہ بیرون ملک چاہے بیٹھے ہیں، وہ کس طرح سے نمبرز کو ٹریک کر لیتے ہیں اور ان کی کانورسیشنز کو پبلک کر دیتے ہیں. خدا نہ خواستہ کل کو کہیں کوئی نیشنل سیکورٹی کا بریچ نہ ہو جائے اس پہ. تو میں یہ بھی استدعا کروں گا کہ یہ ایبلٹی آنی چاہیے. بٹ آج لیونگ ان دس انوائرمنٹ ویئر وی اسٹینڈ، تو یہاں پر یہ ثاقب نثار صاحب کے ساتھ خواجہ احمد طارق رحیم، آپ ذرا ڈاٹس کنیکٹ کریں. وہ پہلے ثاقب نثار کال کرتے ہیں خواجہ احمد طارق رحیم پہ اور ان سے کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے ان کے جو اپنے تاثرات ہیں وہ دیتے ہیں، مریم نواز صاحبہ کے متعلق دیتے ہیں اور ان کی کوئی
पंजाबी ज़ुबान में कोई बात करते हैं जो कि उनको उसके कोई ज़ूम आइनी है। मैं नहीं कह सकता कि उनकी एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं या किसी मुकदमे में उनके ऊपर दोबारा से वही, जब वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और जिस तरीके से लोगों को फ्रेम किया, इस तरह का कोई कर रहे हैं, पर इन दो के अलावा उसका मतलब कोई नहीं निकलता। अब उन्हीं ख्वाजा अहमद तारिक रहीम की वाइफ, शी स्पीक्स टू मदर इन लॉ ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस। कॉन्वर्सेशन आपने सुनी है, मैं वो रिपीट नहीं करता, उसका ट्रांसक्रिप्ट आपने देख लिया। उसमें जो बातें वो कर रही हैं, उसमें नंबर 1, वो क्लियरली उस मुकदमे में, जो मुकदमा इलेक्शंस के लिए ज़ेरे समात है, एक वकील साहब जो उनके पास उन्हीं मुकदमात में अपनी राय का इजहार करते हैं और कुछ मुकदमात में उसी पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन के लिए लाहौर हाई कोर्ट में अपनी वकालती खिदमात भी अंजाम देते हैं, उनकी अहलिया मोहतरमा 2 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ अपनी कॉन्वर्सेशन की बात कर रहे हैं। अब इफ इट अमाउंट्स टू स्कैंडलाइजिंग दैट कोर्ट कि वो अहमद तारिक रहीम की बीवी राफिया तारिक साहिबा अगर ये क्लेम कर रही हैं कि वो अदालतों से, इन जजेस से अपने तल्लुक के साथ मुकदमात में फ़ैसले लेने में असरअंदाज हो सकती हैं, तो ये बहुत डेंजरस बात है। मेरी इसमें दरख्वास्त होगी कि FIA इस चीज़ की तहकीक करे, और मैं ये गवर्नमेंट के सामने मुद्दा उठाऊंगा, फेडरल कैबिनेट के सामने उठाऊंगा कि तो सुप्रीम कोर्ट को स्कैंडलाइज करने की बात, ये कहना कि ये जजेस के फैसलों पर वो असरअंदाज हो रही हैं, तो ये देखा जाए कि ये टेप जो वो बात कर रही हैं वो किस तरह से इन जजेस के ऊपर फैसले, जब वो कह रही हैं कि उन्होंने मुझे एक ऐसा सिनेमन भेजा जिसमें दांतों के नीचे ज़ुबान दबा कर कहना और कहना कि ज़रा खामोश रहें और बात ना करें, दिस इज़ टू मच, इंतहा है। अब इसके साथ मैं आपकी तवज्जो एक और अहम नुक्ते की तरफ मबजूल कराता हूँ। मुझे यकीन था कि जब ये 25 मेंबर्स वाला फैसला पंजाब असेंबली का आया तो मैंने ये बारहा इस बात का इजहार किया कि दिस अमाउंट्स, सिर्फ मैंने ही नहीं, हर लीगल बैकग्राउंड रखने वाले बंदे ने, हर कॉन्स्टिट्यूशन को समझने वाले बंदे ने इस बात पर शोर किया कि दिस अमाउंट्स टू री राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। एक जुर्म जिसको आप एक तरफ कह रहे हैं हुआ नहीं और उसकी पादाश में आप एक डिस्क्वालिफिकेशंस भी कर रहे हैं और कह रहे हैं वोट डाले तो जाएंगे, गिने नहीं जाएंगे, तो ये कैसा तमाशा है। तो हमें उस वक्त ये लगा कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करने की बात हो रही है। फिर उसके बाद जब हमने रिव्यू दायर किया और हमने कहा कि एक फुल कोर्ट बिठा लें या एक लार्जर बेंच बिठा लें, दोनों हमारे मुद्दे थे, उसमें कुछ बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स भी अपने मुद्दे लेकर गई, लेकिन वो बात बनी नहीं और वो आज तक इस बात को कम बेश 9 माह हो गए हैं, वो रिव्यूज़ आज तक फिक्स नहीं हो सके। तो फिर ये बात इस चीज़ को और कनेक्ट करती है आपस में। मैं आपकी तवज्जो इस तरह मबजूल कराता हूँ कि जब ये जस्टिस फाइज ईसा के केस में ऑनरेबल CJ कोट अनकोट, दिस इज़ व्हाट ही सेड, ये आपका कहा हुआ जुमला है जो मैं कहने लगा हूँ कि द जज मस्ट प्रेजेंट बिफोर द पब्लिक एन इमेज ऑफ जस्टिस ऑफ द नेशन। यानी मैं एक फरीक हूँ, मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मेरे मामले में आप आइन को दोबारा लिख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि आपसे गलती हो गई है, बादियुल नज़र में ही सही आपसे गलती हो गई है। आप एक रिव्यू के लिए फुल कोर्ट, फुल बेंच बना दें, आप बनाते नहीं हैं। आप 8-9 माह से उसके ऊपर बैठे हैं, आप ये तकल्लुफ़ भी नहीं करते कि मेरी उस दरख्वास्त की कहीं सुनवाई हो जाए। लेकिन यहाँ आप एक किसी डोगर पुलिस ऑफिसर की एक फ्रिवलस सी दरख्वास्त और रीजनिंग पे, जो कि जिसके अपने बड़े कलर्ड, बड़े बड़े कोई अजीब से टेंटिकल्स थे, कि जिसकी अपनी अपॉइंटमेंट में 2 साल के झगड़े थे और उसकी पूरी पुलिस सर्विस को इस बात का पता था कि व्हाट टाइप ऑफ ऑफिसर ही इज़, उस पर एक सुओ मोटो नोटिस में आप एक पूरी इमारत ढाने की कोशिश कर देते हैं और फिर उसी को लेकर आप उस ऑर्डर के साथ आके बैठ के आगे प्रोसीडिंग्स चलाते हैं। एंड देन व्हाट ऑफ दोज 4 जजेस, जस्टिस अतर मिनल्ला का फैसला, जस्टिस मंसूर साहब का फैसला, उसमें 2 जजेस के रिक्यूजल की बात, 4 जजेस का लिखा फैसला। मैं आई स्टिल फाइंड इट कि यहाँ पर एक तो ज्यादती नजर आती हुई, उसके बाद उस ज्यादती को सीमेंट करना, फिर उसके ऊपर अपनी कोई ऐसी, मुझे तो वो जो डॉक्ट्रिन एक पढ़ी थी कभी, डॉक्ट्रिन ऑफ अ पॉइजनस ट्री, मैं कैसे तसव्वुर करूं कि आपके पास मुझे किसी वक्त भी कोई खैर होगी, कैसे होगी। कल आप मुझे कह रहे हैं मुकालमा करें आप आके PTI के साथ, मेरा मुकालमा तो 2 टोक है। मैं तो कह रहा हूं कि वो
طریقہ کار جس کے ساتھ پاکستان میں انتخابی عمل کے اوپر سے لوگوں کا اعتماد نہ اٹھے، وہ ایک وقت یعنی بیک وقت پورے ملک میں انتخابات ہو سکتے ہیں، بات چیت کی جا سکتی تھی، بات چیت ہو سکتی تھی، بٹ ایک شخص کی انا ہر وقت آڑے رہی۔ آپ سب گواہ ہیں، کبھی بات چیت کے لیے آمادہ نہیں تھے، اپنی ٹرمز کو ڈکٹیٹ کرتے تھے، اپنی ٹرمز پہ بات کرنا چاہتے تھے۔ 6 سال تک جو زیادتی وہ کرتے رہے۔ 2017 سے ہونے والا وہ دھندا، جب جسٹس ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے، ان کی کورٹ، اس کے بعد جو آگے چلتا ہوا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ، اس کے بعد وہ پھر ہوتی ہوئی زیادتی، وہ نویب کے ساتھ آپ پورے پاکستان کے اندر کرتی ہوئی ہریسمنٹ، وہ آپ کو جاوید چودھری کے ساتھ جسٹس جاوید اقبال چیئرمین نیب کا آرٹیکل یاد ہے؟ نہیں یاد تو اس کے مندرجات میں بتا دیتا ہوں، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ 22 لوگ پکڑنے تھے، یہ 40 جنوبی پنجاب محاذ کے شامل کرانے تھے، مسلم لیگ کو ٹرم کرانا تھا، ان لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا تھا، عمران کی حکومت کو قائم کرنا تھا۔ سوال کیا کہ جو بی آر ٹی بلین ٹری جو اربوں کی غبن ہے، کروڑوں کی غبن ہے، جس کے اوپر بالکل نیکڈ آئی کے ساتھ پتہ ہے کہ غبن ہوئی ہیں اور بے شمار مقدمات ہیں، نہیں وہ میں نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس لیے نہیں کر سکتا تھا کہ میں نے یہ حکومت بنوانی بھی تھی اور چلانی بھی تھی۔ کتنی ایویڈنس اور دیں، کس طرح سے بتائیں، چیخ کر، اور یہاں پر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں کوئی بات آپ سے ڈھکی چھپی رکھ کے، کوئی پردے میں رکھ کے لپٹی ہوئی بات نہیں کر رہا۔ یہ بڑی ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ میرا یہ آنریبل سپریم کورٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ، دس از واٹ کانسٹیٹیوشن سیز، سپریم کورٹ از ناٹ جسٹ سپریم کورٹس چیف جسٹس اور 3 ججز آف دا سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ کی پوری جو بینچ ہے وہ ساری دے کمپرائز ون سپریم کورٹ۔ اس وقت سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی ایروڈ ہو رہی ہے۔ میرا یہ خیال ہے اور میری یہ استدعا ہے کہ اس میں تھوڑا اب پروڈنس آنی چاہیے، اس میں تھوڑی اب کوئی کہیں کسی جگہ پر ٹھہراؤ ہو کے کوئی انصاف پر مبنی بات ہونی چاہیے۔ یہ ایسے مناسب نہیں ہے اس طرح سے آپ فار ٹائمز ٹو کم آپ ایک ایسا سیڈ سو کر رہے ہیں، ایک ایسا بیج بو رہے ہیں جس کی ایک پوائزنس ٹری کے طور پر یہ کبھی اچھے ثمرات نہیں دے سکے گا، زہر ہی دیتا رہے گا۔ تو میری آپ سے درخواست ہے، آنریبل سپریم کورٹ کے باقی ججز کے سامنے میری استدعا ہے کہ کچھ پروڈنس پریویل کرنی چاہیے۔ لاسٹلی میں آپ سے ایک بات اور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میں یہ تو ماننے کو تیار ہوں کہ ایک ججمنٹ سپریم کورٹ کی آئی تھی پہلے جس میں بیسک سٹرکچر کی تشریح کی گئی تھی۔ اگر کسی نے وہ بیسک سٹرکچر کی، انہی آنریبل جج صاحبان سے میری استدعا ہے، کیونکہ میں تو سپریم کورٹ جا کے پیش ہو کے بات نہیں کر سکتا، اگر کبھی حکم کریں گے تو حاضر ہیں، کہ بیسک سٹرکچر میں آپ نے کیا فیصلہ، حالانکہ غلط تشریح ہے، بیسک سٹرکچر میں آپ نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ ہے، اس کے معاملات میں چاہے وہ اپوائنٹمنٹ آف ججز کے ہیں، کانفرمیشن کے میٹرز ہیں، کوئی اور میٹرز ہیں، اس بیسک سٹرکچر میں ایگزیکٹو ول ہیو نو رول، پارلیمان ول ہیو ایبسولوٹلی اے ویری لمیٹڈ، ایسے نہ ہونے کے برابر ایک کتابی سی بات کر کے آگے چلے جانے والی بات۔ تو کیا اسی بیسک سٹرکچر کی تشریح کے تحت پارلیمان کے اختیار کو آپ ایسے چھینیں گے؟ یہ جوڈیشل ریویو کے نام پر اس طرح سے ہوگا کہ چلیں پہلے ایگزیکٹو کو تو ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم نے کہا کہ پارلیمان کو تالے لگا دیں جسٹس ثاقب نثار صاحب سے، پھر یہ 184(3) میں کیا کیا ہوتا رہا، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ اب اس کو مزید بگاڑ نہ پیدا کیا جائے اور کہیں اس کی صورت ایسی نہ ہو جائے۔ میری نظر سے آج خواجہ سعد رفیق کا ایک ٹویٹ گزرے، بڑا ہی اچھا کیا اور بڑی موقع کی مناسبت سے، کہ اسی کا عدل، وہی مدعی، وہی منصف، ہمیں یقین ہے کہ ہمارا قصور نکلے گا۔ میں آنیسٹلی آئی ایم اے ویری سیڈ مین ٹوڈے، میں آج بڑے رنجیدہ دل سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ ان کی جو ساس صاحبہ کی گفتگو، محترم خواجہ احمد طارق رحیم کی زوجہ محترمہ کے ساتھ گفتگو، اس میں جسٹس منیب اختر کا نام لے کر بات کرنا، جو اس ججمنٹ میں بیٹھے ہیں، جو موسٹلی آتھر ہیں ان ججمنٹس کے، چیف جسٹس صاحب کا نام لے کر بات کرنا، پھر ایک سیاسی جماعت کے لوگوں کی حمایت کی ان کی طرف اور وہ جھکاؤ، اس کا ذکر کرنا، وہ چند سینکڑوں لوگ، بڑی مشکل سے شاید 1,000 ہوں، ان کو لاکھوں کا مجمع گننا، یہ کیا ہے؟ یہ لاب سائڈڈنس نہیں تو اور کیا ہے؟
کیا ججز ایسے چل سکتے ہیں؟ کیا آرٹیکل 3 کی یہ وائلیشن نہیں آپ کے کوڈ آف کنڈکٹ کی؟ اور اگر یہ آرٹیکل 3 کی وائلیشن ہے سر تو پلیز اسٹیپ ڈاؤن، پھر آپ کسی اور جج صاحب کو یہ مقدمہ سننے دیں۔ اگر یہ آرٹیکل 4 کی وائلیشن نہیں تو پھر کیا ہے؟ کیا یہ فیملی اور فرینڈ نہیں ہے؟ کیا یہ کلیم نہیں کر رہے کہ یہ آپ کے اوپر انفلوئنس کر رہے ہیں، آپ کو میسیجز کے ذریعے، آپ ان کے ساتھ میسیجز کے ذریعے، اور ان کو محتاط رہنے کی بات کر رہے ہیں کہ آج کل ایسی ایبلٹی ہیکرز کے پاس ہے جو ہیکرز ان ٹیلی فونز کو ہیک کر لیتے ہیں، تو آپ ان کو احتیاط اور محتاط کی بات بھی کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ کنائیونس کیا ہوگی؟ اٹس اے ویری سوری اسٹیٹ آف افیئرز۔ اب ان حالات میں آپ اگر یہ مقدمے سنتے ہیں اور پھر آپ اس قانون کی بات کر رہے ہیں جو اپیل پرووائڈ کرنے کا اور سو موٹو نوٹس لینے کے اختیار کا اور سپریم کورٹ کے سو موٹو نوٹس لینے کے اختیار کا، وہ تو عین اسلامی ہے کہ آپ مشاورت سے کریں، وہ عین قرآنک جنکشنز کے مطابق ہے کہ آپ باہمی مشاورت کے ساتھ فیصلہ کریں کہ کون سے ایسے معاملے عوامی مفاد عامہ کے ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے اگر آپ 3 ججز بیٹھ کے کریں تو اس لاء میں کیا برا ہے؟ پاکستان کی ساری بار کاؤنسلز اس لاء کی حمایت کر رہی ہیں، ان کی طرف سے یہ مطالبہ رہا ہے، آج کا نہیں، ایک عرصہ دراز سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ اس قسم کا قانون پاس ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس کو اپنے اختیار کے اوپر سمجھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ اس اختیار کو روکنے کے لیے یہ بات کر رہی ہے، تو آپ کی اس باعث، آپ کی اس انفیئر جو آپ کی پوزیشن ہے، آپ کی اس لاب سائڈڈنس کے ساتھ جو اختیار کی گئی پوزیشن ہے، تو پارلیمنٹ نے تو کریکٹنس پرووائڈ کی کہ آپ 1 نہ کریں 3 کر لیں، اور اگر 3 سمجھتے ہیں بھلے سے تو فیصلہ کریں کہ وہ کیسے ہونے ہیں۔ اور پھر کیسا انصاف ہے کہ آپ 184(3) میں فیصلے کر دیں۔ اور یہی میں آپ کو بتاتا جاؤں ایک اور بات، محترم رانا آفتاب احمد خان، میرا ان کے لیے بڑا احترام ہے، وہ ایک بڑے منجے ہوئے پارلیمانی ان کی لائف تھی، پیپلز پارٹی کے وہ ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر تھے تب، اب مجھے نہیں پتا کس جماعت سے منسلک ہیں وہ، میں غالباً 2002 کی بات کر رہا ہوں۔ تو ثاقب نثار صاحب کا ان کے مقدمے میں ایک فیصلہ تھا کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن کا کہ یہ 184(3) میں ڈسکوالیفیکیشنز 62-63 والی نہیں ہو سکتی، اس کے لیے شہادت قلم بند کرنا ضروری ہے۔ یہ PLD میں رپورٹڈ کیس ہے ان کا اپنا کہ شہادت قلم بند کرنا ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے بعد جا کے کوئی ججمنٹ دی جا سکتی ہے۔ 184(3) میں کیسے یکسر کیسے تبدیل ہوئی وہ جورسڈکشن؟ وہ ریشنل کیسے تبدیل ہوئی جب میاں نواز شریف کا مدعا ہے؟ سو آئی جسٹ ریسٹ مائی کیس ہیئر۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ تمام اصحاب جنہوں نے یہ بات میری سنی ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ اس میں فیکچولی کوئی ایک بات میں نے انکریکٹ کہی ہے، آئی لیو اٹ اوپن ٹو یو۔ یہ ڈاٹس کنیکٹ نہیں ہو رہے، آئی لیو اٹ اوپن ٹو یو۔ یہ کورٹ کے فیصلوں میں باعث نظر نہیں آ رہا، آئی لیو اٹ اوپن ٹو یو۔ پہلے ہیر سے ہوتی تھی کہ جی ججز کی فیملیز جو ہیں، جو آج کل ایک طبقہ ہے جو کلٹ عمران کے گرد بیٹھا ہے، اس میں یہ خواتین شامل ہیں، تو واٹ از لیفٹ بیہائنڈ؟ پیچھے رہ کیا گیا؟ تو ان ججز کو تو ریکیوز کرنا چاہیے اپنے آپ کو جن کی فیملیز کی نون پوزیشن آ رہی ہے۔ دیکھیں، ان پرسنل کیپیسٹی آئی ریکگنائز دا وائسز، مجھے تو پتہ ہے کہ کن کی آواز ہے، جن کی ہے مجھے پتہ ہے ان کی ہے۔ ایک بات جن کے متعلق ہے، اگر ان کو کوئی اعتراض ہے تو کسی جگہ سے ویریفائی کروا لیں۔ نمبر 2، میں آج ان کو کسی کورٹ آف لاء میں نہیں لے کے جا رہا، میں تو صرف یہ معاملہ کیونکہ نیشنل میڈیا میں ہے، پبلک ریالم میں ہے، یہ معاملہ اس وقت پورے ملک کے اعصاب پہ طاری ہے، یہ ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ ہے۔ ان 2 خواتین کی گفتگو کے باعث پاکستان کے نظام عدل کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے، اس پہ ججز کو میلائن کیا جا رہا ہے۔ میرے لیے کنسرن یہ ہے کہ اگر یہ سکینڈلائز کرنے کی بات ہے ان 2 ججز کی، تو پھر یہ گفتگو FIA کو پروب کرنی چاہیے۔ اگر یہ کسی ایک خاتون کی طرف سے یہ تاثر دینے کی ضرورت ہے کہ وہ یہ تاثر دے رہی ہیں کہ وہ فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہیں، تو پھر بھی FIA کو پروب کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے اس کی اتھینٹسٹی، باقی ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ یس، اٹس اے گڈ آبزرویشن، آپ کی ٹھیک بات ہے۔
دیکھیے میں تھینک یو ویری مچ. میں اس دیکھیں میں آپ کے سوال کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں. دیکھیں پہلا میں آپ کی بات کو کر لوں آئین پاکستان والی جو آپ بات کر رہے ہیں. میں نے یہ وزیر اعظم صاحب سے اور ان کے چند رفقۂ کار سے جو کہ قانونی معاملات میں ان کی معاونت کرتے ہیں، میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ قاسم سوری کا جو اسمبلی کے فلور پہ بیٹھ کے ایک جعلی خط جس کا آتھر عمران خان اور اعظم خان تھے اور اس میں اس کے 4 لوگ شریک جرم تھے، ان 4 لوگوں کو ساتھ جن کے اس منٹس میں نام ریکارڈڈ ہیں، ان سب کے اوپر آپ کو آئین پاکستان سے بغاوت کا مقدمہ درج کرنا چاہیے. اسمبلی کے فلور پہ بیٹھ کے جھوٹی خط وہ سائفر کو اٹھانا اور اس کی بنیاد پر پرائم منسٹر کی اسمبلی کی ایڈوائز توڑنے کی صدر مملکت کو بھیجنا، اس سے بڑی آئین سے بغاوت نہیں ہو سکتی. تو آرٹیکل 224 میں 90 دن تو اس بینچ کو نظر آ رہے ہیں. اس بینچ کو آرٹیکل 95 کی وائلیشن نظر نہیں آئی تھی. میرا سوال ہے، میں پوچھتا ہوں ان کو اس وقت کیا کارروائی کرنے کا حکم نہیں دینا چاہیے تھا؟ اور اسی میں بیٹھے ایک جسٹس مندوخیل صاحب نے یہ لکھا تھا کہ پارلیمان اس کے متعلق سوچے. یعنی اس میں یہ سبسٹینس موجود تھا نا کہ یہ ایک شیئر وائلیشن کی گئی ہے. یہ ایک میرے کچھ دوستوں کی رائے تھی کہ سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ سب ورژن اور ایبروگیشن جب آئین کو پورے کے پورے آئین کو صرف کوئی ڈکٹیٹر اٹھا کے سائڈ پر پھینکے تو اس صورت میں سب ورژن آرٹیکل 5 اور 6 ہوتا ہے. آرٹیکل 95 کی منشا کو قتل کرنا کیا یہ سب ورژن نہیں تھی؟ سب ورژن ایک آرٹیکل کی، مجھے اس تشریح سے کافی اختلاف ہے کہ وہ کیسے کی گئی اور کس مقصد کے تحت کی گئی تشریح تھی وہ. لیکن آج پھر دیکھیں اس کی جو اگلی صورتحال تھی، پھر آپ ایک سائفر کا جھوٹا خط بنائیں، پھر آپ اس کے تحت اسمبلی توڑیں، پھر اس کے بعد آپ کے یہاں پر جو عمر چیمے اور قاسم سوریوں کے نتیجے میں وفاق اور پنجاب میں ایک نہیں 25 آرٹیکلز وائلیٹ کریں آپ، جس میں الیکشن آف دا چیف منسٹر کا ہو، اوتھ آف دا چیف منسٹر کا ہو، فارمیشن آف دا کیبنٹ کا ہو. یہ سب آئین کے تھے. ان سب کو اسی طرح سے آپ نے اپنے پاؤں کے نیچے روندا، یہ سارا کچھ کیا. اب رہی کہ ایگزیکٹو کی بات کہ ایگزیکٹو ان کے خلاف کیا کرے، تو میں 50 مقدمات اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں. یہ جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے جو کہ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس جو گجرات سے ہیں، جن کے ایک بھائی چودھری پرویز الہی کے ایم پی اے بھی رہے ہیں، میرے کولیگ رہے ہیں، کیا ان کا نام ہے بھلا سا، گورال، جسٹس اسجد گورال. آئی ہیو اے کلیئر ایویڈنس فار دیٹ. وہ عمران کو اور اس کی پارٹی کی مدد کر رہے ہیں. ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، انہوں نے اسٹے دے دیا. انہوں نے کہا مزید اس پہ کارروائی نہیں ہو سکتی، بس روک کے بیٹھ جائیں. اربوں روپے ہیں پبلک منی، اربوں روپے. ایسے ہی پیسے ہیں جیسے اعجاز چودھری مانگ رہے ہیں کہ کروڑ روپیہ لاؤ، آپ کو ایسے ملا دیتے ہیں چیئرمین کے ساتھ. ایسے ہی پیسے ہیں. یہ دے آر کرپٹ ٹو دا کور. یہ اتنے کرپٹ ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. بدتمیز بھی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. یہ تضحیک بھی کرتے ہیں. جس کو ان کے خلاف کوئی فیصلہ جج دے کے دیکھے، آپ دیکھیں اس کے ساتھ کیا کریں گے، اس کے بچیوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ کر کے دیکھیں. جرت ہی نہیں ہے فیصلہ اس کے خلاف کریں. ایک مقدمہ تھوڑی درج کیا ہے. سائفر پہ انکوائری میں اس کو طلب کیا عمران خان کو، اعظم خان کو اور ان 4 شرکاء کو. اصغر گورال یا کسی اور جج نے وہاں پہ بیٹھ کے سٹے دے دیا کہ اس پہ آپ پروسیڈ نہیں کر سکتے. اس سٹے کے پیچھے چھپے. فورن فنڈنگ میں پھر لاہور ہائی کورٹ سے سٹے ہے. وہاں پہ تو بینچ شاپنگ ہو رہی ہے، بینچ شاپنگ. کچھ داماد کام آتے ہیں، کچھ ساسیں کام آتی ہیں. یہ ساری کی ساری جو پوری بحث ہے نا، یہ کچھ دامادوں کے گرد ہے اور کچھ سسرالی رشتہ داروں کے، اس کے ارد گرد. دیکھیں میری بات سنیں، میں ایک اپنی اس رائے کو پبلک ڈومین میں پہنچانا، اس پریس کانفرنس کو میں کوئی معمولی کام نہیں سمجھتا. میں حقائق عوام الناس کے سامنے رکھتا ہوں. پاکستان کے عوام اس ملک کے سوورن ہیں.
اللہ کی حاکمیت کے بعد اگر کسی کے پاس حق ہے کہ وہ منتخب کرے کہ کون لوگ ہوگیں، انصاف کیسا ہونا چاہیے، دیٹ شوڈ بی سین ایز دا جسٹس آف دا نیشن. انصاف بھی ایسا ہونا چاہیے. مجھے تو اب ہنسی آ رہی ہے ان بڑے بڑے وٹ کین آئی سے، کیا کہہ سکتے ہیں. شاید آپ کے سوالوں کا میرے پاس جواب نہیں ہے اب. دیکھیں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پہ میرا یہ یقین کامل ہے، ایک محکم ایمان ہے میرا، اور وہ یہ ہے کہ کچھ نیور ریمینز دیر ایز مکافات عمل کے باہر یہاں پہ کچھ رہتا نہیں ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے، یہ ہوگا، یہ ہو رہا ہے. دیکھیں میرا تو ایک اصولی موقف ہے کہ پارلیمان کے اختیار پہ اگر ایگزیکٹو انکروچ کرے نہیں کر سکتی، جواب دہ ہے پارلیمان کے سامنے. اگر جوڈیشری کرے تو وہ بھی نہیں کر سکتی. ایگزیکٹو کے معاملات میں جوڈیشری کا کچھ اختیار ہے. اب تیسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج کا ادارہ بیچ میں کوئی کردار ادا کرے، تو فوج کے ادارے کے ساتھ تو جو میری اپنی رائے میں جو ان کا آئینی کردار ہے کہ وہ جو حکم ان کے سامنے حکومت کا، پارلیمنٹ کا یا عدلیہ کا ہو، اس کے تابع انہوں نے کام کرنا. آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت ایک عوامی مشکل